नाजरीन आदाब, मुंसिफ चैनल के इस मखसूस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में एक बार आप तमाम का फिर मैं एतमाद दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते हमें कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाए। अगर आप अपने हुकूक को जानना चाहते हो तो इसके लिए आपको हिंदुस्तान के बनाए हुए कवानीन का मुताला करना बेहद ज़रूरी है। और जब कभी हम इन कवानीन का मुताला करते हैं तो हमको जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज़ की जाती है वो अक्सर लीगल टर्मिनोलॉजी होती है, जिसको समझने में दिक्कत महसूस होती है। तो दूसरी तरफ जो सेंटेंसेस कवानीन में या एक्ट्स में दिए जाते हैं वो भी कॉम्प्लेक्स भरे लगते हैं। और अगर इन कवानीन को बेहतर अंदाज में कोई समझ सकते हैं तो वो हमारी नज़र में होते हैं लीगल एक्सपर्ट्स। लीगल एक्सपर्ट्स ही ऐसी शख्सियात होती हैं जो इन कवानीन को बेहतर अंदाज में समझ सकती हैं और उनको आसान ज़बान में हम तक उन कवानीन को बताते हुए हमको अपने हुकूक से वाकिफ करवा सकती हैं। तो आइए नाजरीन जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर। इस उन्वान पर हमने पिछले प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू की थी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारा आज का टॉपिक होगा। इसके साथ साथ आप किसी भी क्रिमिनल केसेस से जुड़े सवालात हमको इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। लीगल एक्सपर्ट्स हमारे साथ आज दो लीगल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। या आइए इनका मैं आपको तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है एस हरजीत सिंह एडवोकेट साहब, जो गुज़िश्ता तकरीबन एक दहर से ज़्यादा से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। साहब के बाजू में है गुलाम रब्बानी एडवोकेट साहब। गुलाम रब्बानी एडवोकेट साहब भी तकरीबन एक दहर से हैदराबाद दक्कन के डिफरेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी प्रैक्टिस करते हैं। आइए नाजरीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में हमारे आज के दोनों लीगल एक्सपर्ट्स का हम एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं। आप दोनों हमारे प्रोग्राम में हाजिर हैं, बेहद खुशी है। हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे नई चीज़ों से भी वाक़फियत आप आज नाजरीन को कराएंगे। उससे पहले दोस्तों, जैसा कि इस प्रोग्राम को रास्त टेलीकास्ट किया जा रहा है, 10:30 तक ये प्रोग्राम चलेगा। प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल कीजिएगा। किसी भी क्रिमिनल केसेस से मुताल्लिक कोई भी आपके पास सवाल हो और किसी केस के मुताल्लिक, क्रिमिनल केस के मुताल्लिक आप जानना चाहते हो तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नज़र आ रहे होंगे। सवाल जब भी करें मुख्तसर से कीजिएगा। मज़ीद कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं खुद पूछ लूँगा या लीगल एक्सपर्ट्स भी मज़ीद कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो पूछ लेंगे। सेल फ़ोन पर जब आप मुझसे गुफ्तगू करते हैं तो खुले में आकर कॉल कीजिएगा। अगर आप बंद कमरे में कॉल करेंगे तो फिर टावर नहीं मिलेगा और आपका कॉल ड्रॉप होने का खदशा भी रहेगा। दोस्तों, आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़, इससे पहले के हफ्ते में भी हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर आप मेहमान भी शामिल थे इस प्रोग्राम में, लीगल एक्सपर्ट्स। इनसे हमने काफ़ी गुफ्तगू की थी, ख़ास करके NBW यानी नॉन बेलेबल वारंट्स पर, लेकिन हालात में इशू होते हैं, इसके बाद क्या किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ पर हमने गुफ्तगू की थी। आज एक अहम सवाल मैं हरजीत सिंह साहब से करता चलूँ कि मेरा पहला सवाल ये होगा कि अगर किसी शख्स पर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है तो क्या वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है? इस पर मैं चाहूँगा साहब रोशन। जी, जिस शख्स के ऊपर NBW इशू हुआ है वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं डाल सकते। उन्हें चाहिए कि वो ट्रायल कोर्ट में जाए और रिकॉल पिटीशन डाले। अगर रिकॉल पिटीशन नहीं डाल सकते तो वो रिवीजन भी डाल सकते हैं अपने सेशंस कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। लेकिन इस केस में जो NBW इशू हुआ है उसमें जो है एंटीसिपेटरी बेल की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, किसी शख्स पर अगर नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ तो उन हालात में एंटीसिपेटरी बेल हासिल नहीं किया जा सकता। गुलाम रब्बानी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिकॉल पिटीशन जो डाला जाता है, इस पिटीशन को क्यों डाला जाता है एक बार फिर से दोहरा दें, फिर उसके बाद मैं अगला सवाल साहब से करूँ। जी रब्बानी साहब। जी, जनरली जो है ना वूमन तरीक़ेकार ये है कि जो है ना जब भी किसी आदमी के ऊपर केस चलता है, मुकदमा चलता है कोर्ट में, तो उसको हाजिरी के लिए जो है ना कहा जाता है, उसको पेशी लगती है, हाजिर होना पड़ता है, हाजिरी होती है। अगर हाजिरी के दौरान अगर जो है ना वो शख्स, वो मुलजिम अगर हाजिर नहीं होता तो उसको जो है ना कोर्ट अपनी तरफ से नॉन बेलेबल वारंट इशू करता है। वो नॉन बेलेबल वारंट जो कोर्ट इशू करता है, मुलजिम को चाहिए कि वो वारंट इशू होने के बाद
سب سے پہلے اولین ذمہ داری یہ ہوگی ملزم کی، ملزم جو ہے نا پھر سے جو ہے نا کورٹ میں حاضر ہو جائے اور مجسٹریٹ کے سامنے اس کو نان میلیبل وارنٹ کو جو ہے نا CRPC کے پروویژن 70 کلاس B کے تحت جو ہے نا اس کو ریکال کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ریکال نہیں کرنے کی صورت میں ملزم کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور گرفتاری ہو کے جو ہے نا ملزم پھر سے اندر جا سکتے ہیں، ان کو پھر سے ضمانت ڈالنی پڑے. ٹھیک ہے. ریکال پٹیشن ڈالا جانا چاہیے CRPC کی دفعہ 70 کلاس B کے تحت، جیسا کہ غلام ربانی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس پٹیشن کو ڈالا جاتا ہے. ربانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ریکال پٹیشن جو ڈالا جائے گا تو کیا وہ اکیوزڈ کی حاضری میں ڈالا جائے گا یا پھر اس کے ایبسنس میں بھی ریکال پٹیشن ڈالا جا سکتا ہے؟ عموماً جو ہے ٹرائل کورٹ کی پریکٹس یہ ہے کہ جب بھی ریکال پٹیشن ڈالا جائے تو ایکیوز کو جو ملزم ہوتا ہے وہ حاضر ہوتا ہے اور پچھلے حاضری میں اپنی غیر حاضر ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے ریکال پٹیشن ڈالتا ہے. یہ عموماً پریکٹس ہے. لیکن اگر بات اصول کی آئے تو یہاں پر ایکیوز کے یعنی ملزم کے غیر حاضری میں بھی ملزم کی جانب سے ملزم کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ ریکال پٹیشن ڈال سکتے ہیں. اس کے اندر خصوصی طور پہ سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنس ہے کہ ریکال ان دا ایبسنس آف ایکیوز، یعنی ایکیوز کی غیر حاضری میں ریکال پٹیشن ڈالا جا سکتا ہے، گنجائش ہے اس کی. جی، تو یہ کچھ معاملات ہے. ریکال پٹیشن کے وقت حاضر رہنا لازمی ہے اور اگر نہ رہے تو سپریم کورٹ کے کچھ گائیڈ لائنس بھی اس معاملے میں ہے. اب کرمنل پریکٹس جو ہوتی ہے، اب وہاں کے جو مجسٹریٹس وغیرہ ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کر کے پھر وہ اس کو چاہے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. سیکشن 141 آف CRPC کے تحت تو سپریم کورٹ کے ہر گائیڈ لائن کو ماننا لوور کورٹس کی ذمہ داری ہے. بہرحال اگر نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اس کے ریزنیبل ریزنز بھی ان کو دینے ہوتے ہیں. بہرحال یہ NBW جب ایشو ہوتا ہے تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے. میں اگلا سوال ہرجیت سنگھ صاحب سے کرنا چاہوں گا. ہرجیت سنگھ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایبسکونڈر ہو، اگر FIR میں کسی کو ایبسکونڈر بتایا گیا ہے یا پھر چارج شیٹ میں کسی کو ایبسکونڈر بتایا گیا ہے، یعنی وہ شخص بھاگا ہوا ہے، اس کی گرفتاری ابھی عمل میں نہیں آئی ہے، ان حالات میں کیا اینٹیسپیٹری بیل کے لیے وہ اپلائی کر سکتا ہے؟ اس کا کیا پراپر پروسیجر ہوگا؟ جی، اگر کسی شخص کو ابسکونڈنگ دکھاتے ہوئے وہ چارج شیٹ فائل ہوئے ہو تو چارج شیٹ فائل کرنے کے بعد میں وہ اینٹیسپیٹری بیل لے سکتے ہیں. اینٹیسپیٹری بیل وہ شخص جس کے اوپر پرائما فیسی ایویڈنس نہیں ہے یا پھر جو ہے ان کا رول بہت نیگلیجبل ہے، وہ لوگ اینٹیسپیٹری بیل لے سکتے ہیں. چارج شیٹ ڈالنے کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ربانی صاحب، اینٹیسپیٹری بیل عموماً سیشن کورٹ اور ہائی کورٹس وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے، اس کا کیا پراپر پروسیجر اختیار کرنا ہوگا کسی شخص کو اگر وہ اینٹیسپیٹری بیل لینا چاہتا ہو؟ جنرلی اینٹیسپیٹری بیل کو ڈالنے کا پروسیجر یہ ہے کہ سیشن کورٹ میں ہو یا پھر ہائی کورٹ میں. پریکٹس تو یہ ہے کہ سیشن کورٹ میں پہلے ڈالا جائے، اگر سیشن کورٹ میں ڈسمس ہو جائے تو ہائی کورٹ کو اپروچ ہونا چاہیے. لیکن پروسیجر کے تحت آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ کو بھی جا سکتے ہیں، جو 438 کے پروویژن میں جو آپ ڈالتے ہیں. اور دوسری چیز جو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک آدمی کو اینٹیسپیٹری بیل ڈالنے کے لیے جو اہم چیزیں، جو ضروری چیزیں ہیں، جو اسینشیل چیزیں ہیں، وہ یہ ہے اگر جو ہے نا اینٹیسپیٹری بیل بیسڈ اپان FIR ڈالی جا رہی ہے یا بیسڈ اپان دوسرے ان کے کو ایکیوزڈ ہے، ان کے ساتھ کے ملزم ہے، ان کے ریمانڈ رپورٹ کے بیسس پہ اگر ڈالی جا رہی ہے تو ان کے ریمانڈ رپورٹ یا پھر FIR کے اندر یہ جو ملزم ہے جو اینٹیسپیٹری بیل کے لیے جا رہا ہے، ان کا نام ریفلیکٹ ہونا ضروری ہے. یہ نام ریفلیکٹ ہونا اور یہ انہوں ہی ہے اس کا سفیشینٹ پروف جو ہے نا وہ ایپیکس کورٹ کو یعنی جو ہے نا سیشن کورٹ یا پھر ہائی کورٹ کو دے سکنا، یہ ہے اصل چیز. پھر دوسری صورت جو ہے نا اگر چارج شیٹ میں اگر نام آ گیا ان کا تو چارج شیٹ میں بھی اگر آپ نام آ گیا تو اس کی بیسس کے اوپر آپ کو ڈالنا پڑے گا. تو اینٹیسپیٹری بیل جب جو ہے نا سیشن کورٹ یا پھر جو ہے نا ہائی کورٹ میں ڈالی جاتی ہے تو سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملزم یہ جو کیس ہے وہ کیس سے ملزم کا تعلق اگر ہے تو ایسی صورت میں ہی جو ہے نا اینٹیسپیٹری بیل قبول کی جائے گی. جی، ہرجیت سنگھ صاحب سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اینٹیسپیٹری بیل جو لی جا سکتی ہے وہ آفٹر FIR کے بعد ہی لی جا سکتی ہے؟ جی، اس سے پہلے نہیں. FIR ہونے کے بعد اگر FIR میں ان کا نام آتا ہے تبھی کمپلینٹ میں FIR میں تبھی جو ہے اینٹیسپیٹری بیل ڈال سکتے. اگر FIR ہی نہیں ہے تو پھر کس کیس میں اینٹیسپیٹری بیل؟ جی. پریکٹس کے دوران ہمیں تو یہ پتا ہوتا ہے لیکن بہت سارے ناظرین ہیں جو وہ یہ سوچتے ہیں کہ
FIR کے بغیر بھی اینٹیسپیٹری بیل لی جا سکتی ہے اگر ان کو یہ خدشہ ہو کہ وہ ان کے مخالف کوئی کیس ہونے والا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اینٹیسپیٹری بیل تب تک آپ کے اوپر FIR نہ ایشو ہو تب تک آپ اینٹیسپیٹری بیل نہیں لے سکتے, ورنہ ہر کوئی ایک اپنے جیب میں اینٹیسپیٹری بیل رکھ کر پھرے گا اور جب کبھی اس کو گرفتاری کی نوبت آ جائے گی تو وہ بتا دے گا. تو انلیس FIR ایشوڈ تب تک آپ اینٹیسپیٹری بیل حاصل نہیں کر سکتے. میرا اگلا سوال غلام ربانی صاحب سے ہوگا کہ جب کبھی کسی شخص کو بیل دی جاتی ہے تو کچھ کنڈیشنز لگائے جاتے ہیں. ایک اہم کنڈیشن کے بارے میں ہم اخبارات کے تھرو بھی اور میڈیا کے تھرو بھی سنتے ہیں, کوئی اگر سیلیبریٹی ہو یا پھر کوئی پولیٹیشین ہو تو ان کے پاسپورٹس ضبط کر لیے جاتے ہیں. بڑے لوگ ہیں تو ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے جاتے ہیں, تو اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں بہتر انداز میں, لیکن کیا کوئی کامن آدمی کے بھی پاسپورٹ ضبط کرنے کا کنڈیشن کورٹ لگا سکتا ہے؟ اگر لگا سکتا ہے تو ان کس کنڈیشنز میں؟ دیکھیے, جنرلی جو ہے نا جب کبھی بھی کسی کو ضمانت منظور کی جاتی ہے, یعنی بیل پہ کسی آدمی کو ریلیز کیا جاتا ہے, تو کورٹ اس وقت تک ملزم کو بیل نہیں دیتا جب تک کہ کورٹ اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہو جاتا, اس بات پہ پورا مطمئن نہیں ہو جاتا کہ یہ آدمی میرے کورٹ کے بیل دیے جانے کے بعد یہ ملزم بیل کو پھلانگ کر جو ہے نا آج بھاگ جائے گا. جب تک کہ اس بات پر جو ہے نا کورٹ مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک کورٹ بیل نہیں دیتا. اور سب سے بڑی چیز جو مطمئن ہونے کی یہ ہے کہ یہ آدمی کے بھاگنے کے سارے ذرائعوں کو جو ہے نا ختم کر دیا جائے. تو اس میں سب سے ایک اہم وجہ جو ہے وہ پاسپورٹ کی ہوگی. پاسپورٹ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس پر ضرور گفتگو جاری رکھوں گا. بریک کا وقت ہو چلا ہے دوستو. جو ناظرین ہم سے ابھی جڑے ہیں اپنے سوالات ضرور تیار رکھیے گا. کرمنل کیسز سے متعلق کوئی بھی آپ آج سوال کر سکتے ہیں. ہم حاضر ہوتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. حسن جنت کا جسے ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام لیگل پوائنٹس لائیو میں خیر مقدم ہے. میں ہوں اعتماد. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کرمنل پروسیجر کوڈ پر, اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایس ہرجیت سنگھ ایڈوکیٹ صاحب اور غلام ربانی ایڈوکیٹ صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں. اور آپ پروگرام کے دوران ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. 10:30 تک یہ پروگرام راست چل رہا ہے, لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. فون نمبرات ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو ضرور نظر آ رہے ہوں گے. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب کسی شخص کو بیل دی جاتی ہے, غلام ربانی صاحب اس پر روشنی ڈال رہے تھے, پھر ایک بار میں ان کو زحمت دوں گا کہ جب کسی شخص کو بیل دی جاتی ہے تو اس بیل کے کنڈیشنز میں کیا پاسپورٹ کسی کا سرنڈر کرنے کے لیے کنڈیشن رکھا جا سکتا ہے؟ جی, میں بتا رہا تھا کہ جو ہے نا جب کبھی کسی ملزم کو بیل دی جاتی ہے تو کورٹ جب مطمئن ہوتا ہے ہر اعتبار سے کہ جو ہے نا یہ ملزم پھر سے جو ہے نا کیس میں حاضر ہوگا, کیس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا یہ ملزم, اور یہ جو ہے نا بیل کے غلط استعمال کرتے ہوئے بھاگے گا نہیں, جب یہ کورٹ اس بات پر مطمئن ہو جائے گا تو ایسی صورت میں ہی اس کو بیل دی جاتی ہے. تو اس میں جو بیل دینے کے لیے جو مطمئن جو ہے نا کرنے کے جو کنڈیشنز ہے وہ کنڈیشنز میں یہ ہے کہ ایک ملزم کو جو ہے نا کیس سے نکلنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ملزم کا پاسپورٹ اویلیبل ہے, یعنی پاسپورٹ موجود ہے اس کا, تو پاسپورٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کو ملک چھوڑ کے بھاگنے کے لیے. اگر ایک ملزم ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا تو اس پر کیس رک جائے گا. تو کیس رکنے کی صورت میں جو ہے نا بہت لمبا ڈیلے ہوگا اس میں. جی, تو ایسی صورت میں پاسپورٹ. ہرجیت سنگھ صاحب یہ بتاتے چلیں کہ ایک مشہور کیس ہے مینیکا گاندھی کا ورسز یونین آف انڈیا, تو اس میں تو عدالتوں کو یہ اختیار شاید نہ دیا گیا تھا کہ کسی کا بھی پاسپورٹ سرنڈر کرنے کا کنڈیشن نہ لگائے. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کنڈیشنز کس طریقے سے آج کل دیا جا رہا ہے؟ یہ دیکھیے, پاسپورٹ سرنڈر اس لیے کنڈیشن لگایا جاتا ہے کیونکہ ٹرائل کے سمے اور انویسٹیگیشن کے سمے اکیوز کی آوشکتا ہوتی ہے, اسی لیے یہ کنڈیشن لگایا جاتا ہے. اگر اکیوز یہ کورٹ کو سیٹسفائی کرے کہ دیکھیے مجھے فلانا کام ہے, میں جا کے اتنے دن میں واپس آؤں گا, اور وہ ایشور کرے کہ اگر ان کے ایبسنس میں بھی ان کے باقی فیملی ممبرس یا کوئی اکیوز ہے یا پھر ان کے وکیل کے دوارا وہ ریگولر کورٹ میں حاضر ہوئیں گے, ایسا کورٹ کو وہ بھروسہ دلاتے ہیں,
تو کورٹ جو ہے سو کوئی شورٹی لگا کے کوئی کنڈیشن لگا کے پاسپورٹ جو ہے سو ریٹرن دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاسپورٹ کبھی رینیول کے لیے لینا ہے تو وہ اپلیکیشن میں ایک کہنا پڑتا ہے کہ کس کارن سے وہ اپلیکیشن پاسپورٹ ریٹرن مانگ رہے ہیں, کیا انہیں کہیں باہر جانا ہے یا پھر رینیول کے لیے یا کسی اور کام کے لیے. وہ سیٹسفائی کرتے ہیں کورٹ کو تو کنڈیشنل آرڈر دے کے ریٹرن دیا جاتا ہے شورٹی پر. ٹھیک ہے. بہرحال سرنڈر جو کیا جاتا ہے پاسپورٹ, وہ عدالت اس پر کنڈیشن لگا سکتی ہے. میں غلام ربانی صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ جو کنڈیشن پاسپورٹ سرنڈر کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے کیا ہر کیس میں لگائی جاتی ہے, کیا کوئی سیریس نیچر کے کیسز میں لگائی جاتی ہے؟ ایسے کیسز جو سیریس نیچر کے ہیں ویسے کیسز کے اندر لگائی جاتی ہے. جو جنرلی جو ہے نا جو چھوٹے موٹے کیسز ہوتے ہیں جیسا کہ جو ہے نا بالکل 5 سال کے اندر کی سزا کے کیسز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر پاسپورٹ ڈپازٹ کرنے کا کنڈیشن نہیں ہوتا. جو بڑے کیسز ہوتے ہیں جن کا جو ہے نا گریوٹی زیادہ ہے جن کا, تو ایسے کیسز کے اندر جو ہے نا آپ کو بیسڈ اپان دا سیکشنز, جیسے سیکشنز لگے ہوئے ہیں تو اس کی بیسس کے اوپر جو ہے نا آپ کو پاسپورٹ ڈپازٹ کی جو ہے نا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہرجیت سنگھ صاحب ہم کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی شخص کا پاسپورٹ عدالت میں ایسے سرنڈر کیا ہوا ہے تو اس کو پھر کیا چھڑوایا جا سکتا ہے؟ وہ تو آپ نے کہا ہے کہ واپس لیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, کس طریقے سے اپروچ ہونا چاہیے, اور کیا پٹیشنز وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں, کیا طریقہ کار جنرلی ہوتا ہے؟ جی دیکھیے, جب ہم پاسپورٹ سرنڈر کرتے ہیں تو سرنڈر جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے, کیونکہ بیل میں کنڈیشن ہو تبھی یہ سرنڈر ہوتا ہے. خاص طور پہ ابھی جو چل رہا ہے جیسے کہ میٹریمونیل کیسز ہے, 498A کیس ہے, کوئی ہے ہسبینڈ ہے یا ریلیٹیو ہے, وہ اگر ٹرائل کورٹ کو نہیں آئیں گے ایسا کچھ لگتا ہے, اپریہنشن ہے, تبھی جو ہے وہ پاسپورٹ سرنڈر کی کنڈیشن لگاتے ہیں. لیکن اگر انہیں آوشکتا ہو کسی کام کے لیے یا ہیلتھ گراؤنڈز پہ کہیں باہر ٹریٹمنٹ کو جانا ہو, رینیول ہے, کسی بھی کارن کے لیے وہ پٹیشن میں لکھے, گراؤنڈ لکھے, کورٹ کو کہے کہ آپ اتنے دن کے لیے مجھے دیجیے اور پھر میں فلانا تاریخ کو آپ کے سامنے پیش ہوں گا پاسپورٹ کے ساتھ. ایسا پٹیشن لکھ کے وہ ڈالیں گے تو کورٹ جو ہے اس کو زیادہ تر الاؤ کرتے ہیں کنڈیشنل آرڈر, کیونکہ جو ہے اگر پاسپورٹ کورٹ میں رہے گا تو ایک طریقے سے جو ہے اکیوز کو بھی جو ہے انجسٹس ہوتا ہے, جیسے کہ لائف اینڈ لبرٹی, انہیں کہیں کاروبار کے سلسلے میں کہیں باہر جانا ہو, کوئی نوکری ہے یا پھر کسی علاج کے لیے, کوئی بھی گراؤنڈ ہو سکتا ہے. اس لیے کیونکہ یہ پاسپورٹ بھی جو ہے کروشل ڈاکومنٹ ہے, ٹریول ڈاکومنٹ ہے, اس لیے جو ہے کورٹ زیادہ تر جو ہے اکیوز کو دیتا ہے مانگنے پر کنڈیشنز کے ساتھ اور شورٹی کے ساتھ. شورٹی اتنا شورٹی مانگتے ہیں کہ آپ کورٹ میں ڈپازٹ کیجئے اس کے ریٹرن میں. جی, تو بہرحال اگر کسی شخص کا پاسپورٹ عدالتوں میں سرنڈر کیا ہوا ہے بھی تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کا, جیسا کہ کوئی بھی صاحب اگر لینا چاہتے ہیں تو پٹیشن ان کو ڈالنا ہوگا. غلام ربانی صاحب, یہ جو پٹیشن ڈالا جائے گا جس کورٹ میں سرنڈر ہے اسی میں ڈالا جائے گا یا اس سے لوور یا ہائر کورٹ میں کہاں پر ڈالا جاتا ہے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. میں احمد ہوں, کشمیر سے ہوں. جی, سوال بتائیے. اگر کسی کو 488 کیس چل رہا ہوگا جی, وہ بھاگ گیا باہر, انڈیا سے باہر, اب اس کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کس ملک میں گیا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ 498 میں 488. ہاں ٹھیک ہے, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. کسی بھی عدالت میں جب پاسپورٹ سرنڈر کیا ہوا ہے تو اسی عدالت میں کیا پٹیشن ڈالنا چاہیے؟ میں غلام ربانی صاحب سے پوچھ رہا تھا, اس کے بعد احمد صاحب کے سوال پر بھی ہم ڈسکس کریں گے. ربانی صاحب, جس عدالت میں جس کورٹ میں کیس چل رہا ہے اسی کورٹ میں پاسپورٹ کو ڈپازٹ کیا جاتا ہے اور اسی کورٹ میں وہی مجسٹریٹ کے سامنے آپ کو پٹیشن ڈالنا ہوتا ہے. اگر وہ مجسٹریٹ آپ کا پٹیشن ڈسمس کر دیں تو ایسی صورت میں آپ کو سپیریئر کورٹ پہ اپروچ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو میں شامل کرتا ہوں, پھر مزید گفتگو کی جائے گی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. جی, میں امتیاز احمد سری نگر کشمیر سے بول رہا ہوں. سوال بتائیے. ہلو. جی, ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیجیے اور جلدی سے سوال بتائیے. جی, ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا پاسپورٹ نہیں نکل رہا ہے, نہ کوئی ایف آئی آر ہے. جی جی, نہ کوئی ایف آئی آر ہے نہ کچھ. پھر بھی پاسپورٹ کے لیے جب ایس پی کے پاس ویریفیکیشن آئی, ویریفیکیشن واپس آ گئی کیونکہ 90s میں اریسٹ ہوئے تھے.
آپ 1990 میں اریسٹ ہوئے تھے؟ ہاں جی، لیکن ایف آئی آر کچھ نہیں ہے، نہ کسی کورٹ میں کیس ویسے. ٹھیک ہے، تو ایس پی صاحب جو ویریفیکیشن نہیں کر کے بھیج رہے ہیں، کچھ وجہ بتاتے ہیں وہ لوگ؟ یہی کہ تھانے میں نام ہے. ٹھیک ہے، کسی کمپلینٹ میں نام ہے یہ بتاتے ہیں؟ بس کمپلینٹ میں نام ہے، ایف آئی آر کچھ نہیں ہے. حج کے لیے پاسپورٹ مانگ رہے ہیں، وہ بھی نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، حج کے لیے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. بہت شکریہ امتیاز صاحب، آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور آپ کے ہم سوال پر ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے احمد صاحب نے ہمیں کشمیر سے کال کیا تھا. ہرجیت سنگھ صاحب سے میں سوال کا جواب چاہوں گا. سیکشن کوئی بھی ہو، اگر اس سیکشن میں کوئی شخص گرفتار ہوا تھا بیل لینے کے بعد، اگر وہ کسی اور ملک کو بھاگ جاتا ہے تو ان حالات میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہرجیت سنگھ صاحب اس پر روشنی ڈالیں گے، پھر ربانی صاحب بھی کچھ کہنا چاہیں گے. جی ہرجیت صاحب. یہ دیکھیے، بیل لینے کے بعد میں اگر کوئی شخص کورٹ کو نہیں آتا ہے اور وہ چھپتے پھر رہا ہے کسی دوسرے ملک میں ہے، تو پروسیڈرز ہے جیسے کہ NBW دیا جاتا ہے. اگر گرفتار ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پھر اس کو پروکلیم ابسکونڈر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. اگر یہ ملک میں ہے تو اریسٹ کریں گے، اگر نہیں ہے سیریس offender ہے تو انہیں جو ہے سو کسی ودیش میں ہے تو پھر انٹرپول سے جو ہے سو ریڈ کارنر نوٹس دیا جاتا ہے اور لک آؤٹ نوٹس دیا جاتا ہے کہ کسی ایئرپورٹ پہ آئے، کہیں سی پورٹ پہ آئے تو انہیں گرفتار کرے. اور کسی دوسرے ملک میں ہے، اگر ان کا لوکیشن ہے تو تھرو انٹرپول جیسے ہم سنتے ہیں، اس کے دوارا بھی جو ہے انہیں اریسٹ کر کے لایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے غلام ربانی صاحب، انٹرپول یعنی پولیس جو انٹرنیشنل پولیس ہے، اس کے دوارا بھی ہم پکڑ سکتے ہیں. کیا ہر ملک میں اگر کوئی شخص کوئی دوسرے ملک میں چھپا ہوا ہے تو ہر ملک سے کیا اس کو پکڑ کے لایا جا سکتا ہے ربانی صاحب؟ ہاں، صرف اسی جگہ پہ لیا جا سکتا ہے جہاں پر جو ہے نا ہمارے ملک کو اس ملک کے ساتھ جو ہے نا ایکسٹراڈکشن ٹریٹی کہتے ہیں جس کو، یعنی جو ہے نا پرزنرز کو جو ہے نا ایکسچینج کرنے کی ٹریٹی ہے. اگر وہ ملک کے ساتھ ہماری ٹریٹی ہو تو اسی صورت میں جو ہے نا وہ وہاں سے لایا جا سکتا ہے، نہیں تو جو ہے نا پرابلم ہو سکتا ہے. جی، تو یہ جو ریڈ کارنر نوٹس وغیرہ ہوتی ہے، یہ اس کو کیا پٹیشن وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے اس کے لیے؟ سب سے پہلے جو پٹیشن ڈالا جاتا ہے وہ لک آؤٹ نوٹس کے لیے ڈالا جاتا ہے. لک آؤٹ نوٹس پورے ایئرپورٹس پہ، سی پورٹس پہ چلی جاتی ہے. لک آؤٹ نوٹس ناکام ہونے کی صورت میں آپ کو ریڈ کارنر نوٹس جو ہے نا ایشو کرانا پڑتا ہے. یہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس سے، گورنمنٹ سے ہوتی ہے. اور ریڈ کارنر نوٹس ڈائریکٹ انٹرپول کو جاتی ہے. اس کے بعد میں ایسا کیس پینڈنگ ہے ان کے اوپر، اتنا سیریسنس ہے افیئرس کے اندر، تو بول کے جو ہے نا آپ انٹرنیشنل جو ہے نا وہاں پر ریڈ کارنر نوٹس ایشو کراتے آپ. تو اس کی گریوینس کو، اس کے سیریسنس کو دیکھ کے وہ لوگ جو ہے نا وہ جو کنٹری میں انہیں ریسائڈ کر رہا، وہ جو ملزم ریسائڈ کر رہا، وہاں سے جو ہے نا ربط پیدا کرتے ہیں. جی، آپ نے جیسا فرمایا ربانی صاحب کہ ایئرپورٹس اور سی پورٹس یا بعض اوقات ریلوے اسٹیشنس پر بھی کیا یہ جو کسی شخص کو روکنے کے لیے پٹیشنز ڈالے جا سکتے ہیں، اور کس نیچر کے کیسز میں ڈالے جا سکتے ہیں؟ سیریس افینسز جتنے بھی ہے آج کل تو خیر ویسے 498 کیسز کے اندر بھی ڈالا جا رہا، 498 کے اندر، کیونکہ جو ہے نا اس میں سب سے بڑا گراؤنڈ یہ ہے کہ 498 کے اندر کمپلیننٹ جو ہے نا وائف ہوتی ہے، اکثر ایک عورت ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے نا یہ ہسبینڈ جو ہے وائف کو جو ہے اسی طرح کیس میں اٹکا کے چلے جاتے ہیں، جو ہے نا ان کی وجہ سے پینڈنسی میں جو ہے نا ان کی لائف کا پرابلم، لائف کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کی زندگی جو ہے نا اٹکی بھی رہتی ہے، ایسا پرابلم ہے. اس کے سیریس کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سیریس نیچر کے افینسز ہے جیسے ڈکیتی ہے اور جو ہے نا فراڈ ہے، بڑے جو ہے نا لیول کا فراڈ ہے، چیٹنگ وغیرہ بڑے لیول کا فراڈ وغیرہ ہے، یا پھر جو ہے نا کوئی اکنامک افینسز ہے بڑے، تو یا پھر مرڈر ہے، یا پھر ٹیررزم ہے، نکسلزم ہے، ایسے بڑے افینسز کے اندر جو ہے نا یہ آپ کو سارے جو ہے نا اسٹیشنز پہ، ریلوے اسٹیشنز وغیرہ اور سب جگہ پہ لک آؤٹ نوٹس ایشو کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہوتا ہے. احمد صاحب، آپ کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین بھی اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے جو ملکوں کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں کہ ایکسچینج آف پرزنرز یا پھر اکیوزڈ وغیرہ کا ہے، تو انہی ملکوں میں سے ہم لوگوں کو لے کر کے آ سکتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں جو یہاں پر بہت سیریس آفینسز میں بھی مبتلا ہیں، وہ لوگ آج دوسرے ملکوں میں چھپے ہوئے ہیں. پاکستان ہے، دبئی ہے، ایسے بہت سارے، لنڈن وغیرہ بھی ہے. وہاں پر بھی بہت مشہور ایک کیس ہوا تھا جہاں پر شخص جا کر چھپا بیٹھا تھا اور وہ واپس ان کو نہیں لا سکے. پورچوگیز سے ابو سلیم کو لایا گیا، وہاں پہ شاید وہاں پر ہمارا معاہدہ تھا، اس وجہ سے ان کو وہاں سے لا کر کے یہاں پر ٹرائل چلایا گیا. خاص کر نامپلی کورٹ میں ڈبل پاسپورٹ کیس میں ان کو 7 سال کی سزا بھی ہوئی ہے. مزید اس شخص پر کیسز چل رہے ہیں.
दूसरी चीज़, जैसा कि रब्बानी साहब ने बताया है कि मैट्रिमोनल केसेस में भी आजकल ग्रीवियंस को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे ख़वातीन का जो हुकूक है वहाँ पर पामाल हो रहे हैं। उस वजह से 498 केसेस में भी एयरपोर्ट्स वगैरह पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है ताकि कोई शख्स आगे तो इमीडिएटली या जाते वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। अगला सवाल हमें वसूल हुआ था इम्तियाज़ अहमद साहब से श्रीनगर से। मैं हरजीत सिंह साहब से दरख्वास्त करता हूँ इस सवाल पर रोशनी डालें कि इनके ऊपर 1990 में किसी केस में या किसी पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया गया था, इन्होंने कहा, लेकिन FIR रजिस्टर्ड नहीं हुई। अब जब आज वो पासपोर्ट के लिए जाते हैं तो SP से वेरिफिकेशन या नो ऑब्जेक्शन आसानी से नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे हरजीत सिंह साहब इस पर? जी देखिए, अगर FIR नहीं है, केस नहीं है, तो कोई ग्राउंड नहीं बनता। पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि ये बंदा जो है फलाना एड्रेस पे रह रहा है कि नहीं, और जो है इस नाम से कोई ये शख्स यहाँ रह रहा है कि नहीं, उतना ही रहता है। इसके अलावा कोई अगर ग्रीवियस ऑफेंसेस है तो वो भी रिपोर्ट करते हैं वेरिफिकेशन में। इन्होंने कहा कि 1990 में ये ऐसा हुआ था, अब ये तो 2015 है, तो 25 साल हो गए। अगर ऐसा कुछ है तो ये जो है उनसे रिपोर्ट मांगे कि किस ग्राउंड पे इन्हें जो है पासपोर्ट डिनाई किया जा रहा है। वो रिपोर्ट RTI में ले सकते हैं या फिर एज एन एप्लीकेंट ये ले सकते हैं, लेके जो है ये हाई कोर्ट में डाल सकते हैं कि जो कि देखिए भाई, हमें जो है पासपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि हज को जाना चाहते हैं, ये एकदम बिल्कुल वैलिड ग्राउंड है, ये पासपोर्ट ले सकते हैं इसके लिए। ठीक है, मजीद इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। उससे पहले कॉल को शामिल करते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम बताइए। मैं शेख मुजीब बात कर रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं मुजीब साहब? मैं टांडू से बात कर रहा हूँ। सवाल बताइए। जी देखिए, मियाँ दी के झगड़े का है, जरा वकील साहब से जानकारी हासिल करना था। जी जल्दी से। 1 साल हो गया शादी होके। जी। तो बच्ची है हमारी, उसको सता रहे ससुराल वाले। बच्चा भी जो है ना परेशान कर रहा है, उसको पैसे लॉबल के तंग कर रहे हैं, और बच्चा जो है बाहर दुबई में है फिलहाल, और उसकी गैर मौजूदगी में ससुराल वाले जो है ना बच्ची को भेजे हो रहे हैं। बच्ची पे जुल्म कर रहे हैं, वो लोग मार तोड़ कर रहे हैं, और हम बच्ची को भेजना नहीं चाह रहे। हमारे को अंदेशा है उसको कुछ नुकसान होने का। ठीक है, आपके जो दामाद दुबई में रहते हैं वो क्या कहते हैं? उन्हें भी भिजाने के लिए कह रहे हैं? उनकी बात कुछ अलग है, उनका खौल अलग है, फेल अलग है उनका। ठीक है। कितना अरसा हुआ शादी को? 1 साल 15 महीने हो रहा। ठीक। आपके जो दामाद हैं वो तांडूर में ही रहते हैं? नहीं, वहाँ हैदराबाद में रहते वो लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जो भी मुनासिब जवाब होगा जरूर हमें लीगल एक्सपर्ट्स पर रोशनी डालेंगे। गुलाम रब्बानी साहब से इम्तियाज़ अहमद साहब का मैं सवाल पर मजीद रोशनी डालने के लिए कहूँगा। हरजीत सिंह साहब ने तमाम तफसीलात बताई है, कोई चीज़ और मजीद आप ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए, जनरली जो है ना पासपोर्ट रिजेक्ट करने की, पासपोर्ट में जो है ना एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है पुलिस इंस्पेक्शन करने के बाद इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी की बेसिस पे पुलिस की तरफ से एक रिपोर्ट जाती है, जिसमें पुलिस या तो ऑब्जेक्शन करती है या ऑब्जेक्शन नहीं करती है। NOC कहा जा सकता है, नॉर्मली NOC बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन। जनरली कश्मीर हो या फिर जो है ना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, कश्मीर है, पंजाब है, इन जगहों का एक मामूल है कि जो है ना यहाँ पर पुलिस थानों में सस्पेक्ट शीट खोले जाते हैं। यहाँ पर कुछ बैंड फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनसे अगर किसी का रिलेशन हो तो उनको सस्पेक्ट्स में ट्रीट किया जाता। तो उनके ऊपर कोई FIR नहीं होता, उनके ऊपर कोई केसेस नहीं रहते, लेकिन सस्पेक्ट शीट्स के अंदर उनके नाम आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में उनकी इंक्वायरी क्लियर नहीं होती। इनकी इंक्वायरी अगर वो लोग जो है ना कोई ऐसे फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनका लेना देना है, कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट से उनका लेना देना है, तो ऐसी सूरत में उनको बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, बार बार जो है ना पुलिस स्टेशन में पूछा जाता है, लेकिन उन पर कोई केस नहीं होता। तो ऐसी सूरत में भी जो है ना उनकी कोई इंक्वायरी क्लियर नहीं होती और उनको पासपोर्ट इशू नहीं किया जाता। तो ऐसी सूरत में आपका काम, जैसा हरजीत सिंह साहब ने बताया, बहुत बेहतरीन मशवरा है। वो काम ये है कि आप सबसे पहले उनसे रिपोर्ट मांगो कि ना वो लोग क्यों इंक्वायरी क्लियर नहीं कर रहे। रिपोर्ट दो या ना दो, दोनों सूरत में आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन ये है, क्योंकि आपने पासपोर्ट को अप्लाई कर दिया और आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया, तो आपके पास बहुत बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आप फौरी हाईकोर्ट अप्रोच हो जाइए और हाईकोर्ट में बताइए कि जो है ना मेरा कोई बगैर ग्राउंड के जो है ना मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट किया जा रहा है। तो वहां पर
पुलिस को हो या पासपोर्ट अथॉरिटीज को हो, वहां पर पूरे ग्राउंड साबित करना पड़ता है कि आपका रिलेशन वो ऑर्गेनाइजेशन से है या नहीं है। अगर वो लोग साबित नहीं कर सकते तो आपके लिए बराबर पासपोर्ट आपका जो है ना आपके हक में आएगा, आप पासपोर्ट इश्यू होगा, आप हज भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। ठीक, उम्मीद करता हूँ इम्तियाज साहब माकूल आपको जवाब मिल गया होगा। मेरे दोनों लीगल एक्सपर्ट ने बेहतर अंदाज में इसके आपके सवाल पर जवाब दिया। शेख मजीद साहब ने हमें तांडूर से भी कॉल किया था। मैं हरजीत सिंह साहब से चाहूँगा इस सवाल पर रोशनी डालें कि 1.5 साल हो गया है इनकी बच्ची को शादी के, उसके बाद उनके जो दामाद हैं वो दुबई में काम करते हैं। उनके जो बच्ची के ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि उनके शौहर के एब्सेंस में वो ससुराल में ही रहें और खिदमत करें। खिदमत करते वक्त उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन हरासमेंट किया जा रहा है। हरजीत सिंह साहब, क्या इस पर आप कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि 1 साल या 15 महीने हो रहा है शादी होके, समय थोड़ा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, ये अपने ससुराल को जाना चाह रहे हैं या नहीं, ये उनके बेटी के ऊपर है, कोई फोर्स नहीं है ये, क्योंकि नाजुक मसला है। हम इसमें कानून के हिसाब से ना जाए तो ही थोड़ा ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा ग्रेव हो गया तब जो है फिर कुछ मेंटेनेंस या डीवीसी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 साल बहुत छोटा समय है। जी, मियाँ बीवी को भी एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग में वक्त कम ही मिला होगा और ससुराल वालों से भी इनकी बेटी को वक्त कम ही मिला होगा एडजस्टमेंट के लिए। तो मुझे साहब, जैसा कि आपके दोस्त अहबाब हैं या फिर दोनों तरफ के रिश्तेदार हैं, बैठ करके इस मामले को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। आपके दामाद साहब दुबई में रहते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर लें कि जब तक आप बाहर हैं तब तक बच्ची को यहाँ पर रहने दें। फिर वो कुछ इक़दाम उठाते हैं तो फिर आप उसके ऊपर कोई एक्शन लीजिएगा। गुलाम रब्बानी साहब, बेहतर होगा इसी जो है ना बीच में कोई सालिसी का रोल अदा करे, बीच में कोई बेहतर सालिस आए, एक ऐसा आदमी जो मामले को दोनों तरफ से समझते हुए जोड़ के खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन और एक चीज बताना चाह रहा था कि मुजीब साहब फोन पे बता रहे थे कि उनके दामाद का खौल एक है, फेल एक है। जी, तो ये खौल और फेल का मसला इसलिए आ रहा साहब क्योंकि यहाँ पर ससुराल है, वहां पर माँ बाप है, और कोई भी आदमी अपने माँ बाप के खिलाफ जो है ना, अगर माँ बाप उनके गलत भी हो तो गलत है ये तस्लीम करने के लिए आदमी आगे नहीं बढ़ सकता ये आदमी। तो ऐसी सूरत में हो सकता है, इसलिए उनका खौल एक और फेल एक होगा। तो बेहतर काम ये करिए आप, आपके उनके ससुराल वालों को छोड़ दीजिए कि एक बेहतर सालिस को पकड़ के अपने दामाद से अच्छी बात करवाइए और इसका जो है ना कोई सही सोल्यूशन निकालिए बगैर कोई जो है ना मसले मसाइल के। ठीक, उम्मीद करते हैं हम जो भी आपको हमारे लीगल एक्सपर्ट मशवरा दिए हैं उसको आप समझ गए होंगे। नाजुक मसला जैसा हरजीत सिंह साहब ने फरमाया, बेशक नाजुक मसला ही है, इसको बेहतर अंदाज में सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर अदालतों में जाएं तो फिर और खटास एक दूसरे में दिलों में रंजिशें बढ़ सकती है, इसको दूर ही रखें। हम एक सवाल करेंगे जो खासकर बड़े शहरों में पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है, मैं रब्बानी साहब से इस सवाल पर जवाब तलब करना चाहूँगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल पुलिस की बहुत अच्छी मुहिम भी कह सकते हैं कि रात के औकात में कोई लोग इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में है या फिर शराब पी करके गाड़ी चला रहे हैं, इसके लिए टेस्ट वगैरह कर रहे हैं। मैं सबसे पहले रब्बानी साहब से चाहूँगा कि ये किस किस्म से और क्या टेस्ट करते हैं, क्या ये टेस्ट वगैरह साइंटिफिकली सही होता है, इस पर आप मुख्तसर सा बयान कर दें। नहीं, टेस्ट का प्रोसीजर जो है वो एक अलग मसला है, लेकिन टेस्ट करने का मकसद बहुत अच्छा है। सबसे पहली चीज जो है ना मकसद है, वो मकसद ये है कि पुलिस हो या फिर जो है ना हुकूमत हो या फिर सिस्टम ये चाह रहा है कि एक आदमी इंटॉक्सिक कंडीशन में यानी नशे की हालत में, जब नशे की हालत में कोई आदमी गाड़ी चलाता है रात के दौरान, तो ऐसी हालत में पहले तो रात में जो है ना नजर कम आता, विजन बहुत कम नजर आता। ऐसी हालत में आदमी अगर नशे में हो तो और भी कम नजर आता, उसको सही समझ नहीं आता। तो ऐसी सूरत में वो आदमी अपने खुद का कोई नुकसान कर बैठता या फिर अपनी ऐसी हालत की वजह से किसी और का नुकसान कर देता। तो ऐसी जो है ना हालात को, ऐसे हालात रोनुमा ना हो और जो है ना कोई किसी का नुकसान ना हो, तो ऐसे जो है ना ये मकसद के तहत जो है ना ये चीज निकाली गई है। बहुत जो है ना काबिल तारीफ चीज है ये बहुत। और दूसरी चीज जो काबिल तारीफ है, इसके साथ साथ जो शहरी है इनको कोऑपरेट भी पुलिस से करना चाहिए, यकीनन करना चाहिए। हर वो काम जो शहरियों की हिफाजत के लिए और शहरियों के बेहतरी के लिए निकाले गए हैं, उसमें कोऑपरेट करना ये हमारा हक है, हमारा फर्ज है, ये फरीजा है। और दूसरी चीज जो तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार एक मशीन है। वो मशीन के जरिए जो है ना आदमी के मुंह में मशीन लगा दी जाती है, मशीन के जरिए परसेंटेज ऑफ अल्कोहल दिखाता हो। अगर लेटेस्ट कंज्यूम जो भी कंज्यूम करे
اس میں پرسنٹیج آف جو ہے نا الکوہول لیول دکھاتا ہو وہ اگر اس میں کم الکوہول لیول رہا, اگر آدمی کم شراب پی کے گیا تو اس کو چھوڑ بھی دیتے, ایسا بھی ہے وہ بالکل ایک ایسا لیول کہ جہاں پہ نشہ چڑھنے کی جو ہے نا توقع ہے, تو ایسی حالت میں اس کو گرفتار کر کے اس میں فائن لگایا جاتا ہے اور وہ بہتری کے لیے ہے. حرجیت سنگھ صاحب, عموماً یہ جو کیسز میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے, کیا اس میں اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے اگر کوئی شخص لمٹ سے زیادہ پی کر کے چلا رہا ہو؟ نہیں, انہیں اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے. ان کی گاڑی جو ہے سیز کی جاتی ہے, آر سی لینے کے بعد میں انہیں جو ہے سمن دیا جاتا ہے کہ آپ فلانے دن یہ کورٹ میں آپ حاضر ہو, اور جب جج صاحب کے سامنے یہ حاضر ہوتے ہیں, جج صاحب انہیں پوچھتے ہیں کہ دیکھیے بھائی آپ کے اوپر یہ آروپ لگا ہے کہ آپ نے ایسا نشے میں آپ نے گاڑی چلائی کہ نہیں چلائی. تو زیادہ تر کیسز میں جب چھوٹی گاڑی ہو, جیسے 2 ویلر ہے یا کوئی چھوٹی گاڑی ہو, کم نشہ ہے, تو فائن ڈال کے جج صاحب چھوڑ دیتے. اگر بڑی گاڑی ہے, سمجھیے جیسے کہ اسکول بس ہے, جیسے ایمبولینس ہوا, بس ہے, بڑی مشینری ہے, اس میں کنزمپشن بھی زیادہ ہے الکوہول کا, تب جو ہے اس سے یہ کیونکہ سمری پروسیجر ہے, اگر وہ کہے کہ جی صاحب ایسا کیا ہے میں نے, تو انہیں 1 دن 2 دن یا 3 دن کے لیے جیل بھیجا جاتا ہے. یہ سب جو ہے وہ بندہ جو ہے اس ٹائم پہ کوسی گاڑی چلا رہا ہے اور کتنا نشہ ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, مزید ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. ایک اور کالوں کو میں شامل کرتا ہوں. ہلو السلام علیکم, میں نسیم الحسن شمسی کلکتے سے بول رہا ہوں. جی, سوال بتائیے. جی, وہ اصل میں ذرا سا میرے گھر کا مسئلہ ہے, میں اس کو مشورہ آپ سے لینا چاہ رہا ہوں. فرمائیے. میرے بچے کی تھوڑی سی دماغی تھوڑی کمزوری ہے, اس کی دوسری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہے دوسری وائف جو ہے, میں اپنے طریقے سے اس کو سمجھاتا ہوں, تو وہ اپنے میکے میں جا کے ان سے مشورہ کر کے ان کو اپنی یہاں کی بات کہتی ہیں کہ مہا کیا ہے. اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ میں والد ہوں, میں ان کو کیا مشورہ دے سکوں, جبکہ وہ مجھ سے کہنا چاہیے کہ بھائی اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ مجھ سے کہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا ایک بار پھر سے نام دوہرا دیں. نسیم الحسن شمسی کلکتے سے بول رہا ہوں. جی, ٹھیک ہے. آپ کے جو صاحبزادے ہیں وہ جاب بھی کرتے ہیں؟ جی, وہ میرے ہی ساتھ رہتے ہیں, میری دکان ہے چپل کی, میرے ساتھ رہتے ہیں. تھوڑا دماغی کمزور ہے وہ, ان کی اس لیے دوسری شادی کرائیے کہ بھائی کل کو اگر کوئی بات ہو تو ان کی وائف جو ہے ان کا ساتھ دیں. مگر جی, اور ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, یہ جو دماغی حالت آپ کے صاحبزادے کی ٹھیک نہیں ہے, یہ شادی سے پہلے سے ٹھیک نہیں ہے یا شادی کے بعد؟ نہ, شادی سے پہلے سے ہی ٹھیک نہیں. وہ دماغی مطلب یہ ہر چیز کو, جیسے روپے ہے 10 روپے 20 روپے ان کے ہاتھ میں 10 نوٹ دے دیے جائیں تو وہ گن نہیں پائیں گے, باقی سب بات کر سکتے. ٹھیک ہے, تو بھولے بھالے ہیں یوں کہیے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں. جی, اور فرمائیے. اور باقی جب ان کی دوسری شادی ہوئی تھی تو میں نے ان کو ساری بات بتا دی تھی کہ اس طریقے سے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا, اس وجہ سے ان کی شادی بھی میں نے ان سے کرا دی تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور ہم اس پر گفتگو کریں گے. ہم گفتگو کر رہے تھے, لوگ انٹاکسیکیٹڈ کنڈیشن میں جب شراب پی کر کے گاڑی وغیرہ یا نشہ کر کے گاڑی چلاتے ہیں تو ان حالات میں کیا کچھ ہو رہا ہے. غلام ربانی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایسے کیسز میں مہینے 2 مہینے کی جیل بھی کر دی جاتی ہے, یہ جیل کب ہوتی ہے اور جرمانہ کب ہوتا ہے؟ جی ربانی صاحب. دیکھیے, یہ جو ہے نا جب آدمی انٹاکسک کنڈیشن میں پکڑا جاتا ہے تو ایسی آج کل کا جنرل پروسیجر یہ ہے کہ اس کو اریسٹ کر لے رہے ہیں. اس کو اریسٹ کر کے جو ہے نا اس کو ویری نیکسٹ ڈے مارننگ کورٹس وغیرہ جو چھوٹے کورٹس بولتے ہیں نا, پی ٹی افینسز کے, وہ کورٹس میں ریمانڈ بھی کر دے رہے ہیں. ان کو ریمانڈ کر کے وہاں پر جو ہے نا وہ گریویٹی دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ آدمی جو ہے نا ایک بار پہلی دفعہ پکڑا گیا تو اس کو جو ہے نا اگر وہ مطلب ایسی حالت میں جیسے اسٹوڈنٹ ہے یا پھر کوئی امپلائی ہے, ایسا ویکینڈ میں پکڑا گیا ایسی صورت میں ہے, تو اس کو ایک بار وارننگ کے طور پہ سمجھا کے جو ہے نا اس کو فائن بن کے چھوڑ دیا جا رہا. کہ اگر وہ آدمی ویسا نہیں ہے, وہ جو ہے نا ایسی حالت میں ایسی کنڈیشن میں کہ نا اس کے ساتھ اس کے ریلیٹڈ کوئی کرمنل افینسز بھی ہے, کہ ماضی میں کوئی کرمنل افینسز میں ہے یا پھر کرمنل افینسز پینڈنگ ہے, ویسی صورت میں پی لے کے پھر رہے ہیں, تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا کوئی سزا کے طور پہ 2-4 دن کے لیے جیل بھی بھیج دیتے. اور دوسرا جو ہے نا, یہ آدمی اگر ریپیٹڈلی یہی افینس کرتے جا رہا اسی طرح ریپیٹڈلی کرتے جا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ کوئی اور چیز بھی نکل رہی ہے, تو ویسی صورت میں اس کو 2-3 مہینے کی جیل وغیرہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور میں کالر کو شامل کرتا ہوں. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام اور شہر کا نام بتائیے. جی, میرا نام وارانسی سے بولا ہے قمر احمد. وقار احمد. جی, قمر احمد کہاں سے بول رہے ہیں صاحب؟ میں وارانسی سے بول رہا ہوں, بنارس سے. وارانسی. جی, سوال بتائیے.
جی سر، ایسا ہے کہ میرا ایک پراپرٹی ہے، جیسا کہ میرے ابو نے مجھے پراپرٹی دی ہے جی، اور اس پراپرٹی کو انہوں نے اپنے بھائی کو جس طرح سے لینا چاہتے تھے، اور میری ماں تھی تو میں نے اسے کچھ مقدمے کیے، مقدمے سے اس زمین کو لیا. ٹھیک ہے. تو اس مقدمے میں انہوں نے ہمیں باؤنڈ دیا. جی، باؤنڈ دیا کہ ہم لوگ بھی باؤنڈ دیے کہ یہ زمین سے کوئی واسطہ ان کو نہیں ہے، ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بکری وکری کریں، کوئی اس سے واسطہ نہیں. انہوں نے ایک باؤنڈ ہمارے ساتھ دیا کہ زندے میں ہم ان کو بکری کرنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. خرید فروخت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایریا کچھ صحیح نہیں ہے، میں اسے خرید فروخت کرنا چاہتا ہوں. تو کیا اس پہ قانوناً کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ پراپرٹی جو ہے یہ آپ کے والد صاحب کی خود کی کمائی ہوئی تھی؟ جی ان کی تھی، لیکن ہم لوگ کے ماں کے نام سے ہو گئی. ابھی فی الحال آپ کے ماں کے نام پر ہے؟ جی امی کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے کتنے بھائی بہنیں ہیں؟ میرے 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے، ان کی شادی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. 2 بھائی ایک ماں کے نام سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. ضرور اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. کلکتہ سے ہمیں کال وصول ہوئی تھی. اگر ربانی صاحب کے ذہن میں سوال ہو تو اس پر آپ روشنی ڈالیں کہ ان کے صاحبزادے کا تھوڑی دماغی حالت انہوں نے جو کہا تھوڑی سی کمزور ہے. جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ بتا رہے تھے کہ جہاں ان کے لڑکے کی جو ہے نا دماغی حالت کمزور ہے. تو میں معذرت کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کے لڑکے کی دماغی حالت کمزور تھی تو آپ کا کام تھا کہ اپنے لڑکے کی دماغی حالت کا پہلے علاج کروا لیتے اور اس کے بعد شادی کراتے. سب سے پہلے وہاں پر آپ نے غلطی کر دی کہ جو ہے نا آپ نے ایک دماغی حالت دماغی طور پہ معذور لڑکے کی شادی آپ نے کی. اور دوسری چیز یہ جو ہے نا اگر جو ہے نا لڑکی اگر آپ کی بہو جو ہے آپ اپنے میکے جا رہی ہے اور یہ جو ہے نا بتا رہی کہ آپ لوگ جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں، بچہ اس طرح سے زیادتی کر رہا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کچھ حد تک جو ہے نا اس کا درست ہو وہ میٹر. تو اس میں سب سے بہترین علاج یہی ہے ابھی بھی آپ کا کہ اپنے بچے کا جو ہے نا علاج کروائیے. آپ اگر آپ کا علاج ہو سکتا ہے بچے کا تو بچے کا علاج کروائیے، اور علاج کروا کے جو ہے نا پھر سے آپ جو ہے نا معاملے کو جو ہے نا سلجھانے کی کوشش کیجیے. کیونکہ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ مسئلے کے اعتبار سے جو ہے نا شاید کہیں نہ کہیں جو ہے نا اس میٹر میں کچھ جھول نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اپنے بچے کے ہی علاج پر آپ زیادہ دھیان دیجیے گا. اس سے پہلے اگر آپ کی بہو کو منا کر واپس بھی لے لیں تو پھر ہو سکتا ہے بچے سے انبن پھر پیدا ہو جائے اور معاملہ اور آگے بڑھ جائے. ابھی تک تو جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی بہو نے یا ان کے آپ کے بچے کے سسرال والوں نے کوئی قانونی اقدام نہیں اٹھایا ہے. آپ نے تو اپنا فرض آدھا پورا کیا ہے کہ دماغی حالت پہلے سے ہی ان کو بتا دی تھی. باوجود اس کے انہوں نے جب شادی کر لی تو اب ان کو نبھانا ہے، لیکن اب نبھا نہیں پا رہی ہے تو پھر آپ کو ہی تھوڑا صبر کرنا ہے اور بچے کا علاج ضرور کروا لیں تو بہتر ہوگا. بغیر احمد صاحب نے ہمیں کال کیا تھا بنارس سے. ان کی پراپرٹی ہے. ہرجیت سنگھ صاحب اگر سوال ذہن میں ہو تو اس پر روشنی ڈالے، پھر ربانی صاحب بھی کچھ کہنا چاہے تو سن لیں. جی انہوں نے جیسے کہا کہ کوئی کیس پینڈنگ تھا اور اس میں جیسے انہوں نے کوئی بانڈ لکھ کے دیا ایسا کہا، لیکن جب تک ان کے ماں کے نام پہ ٹائٹل ہے تو ان کے پاس پورا اونرشپ ہوتا ہے. یہ جو چاہے وہ پراپرٹی کا کر سکتے ہیں. کوئی کچھ بانڈ لکھ کے دینے سے یا آبجیکشن کرنے سے نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ چاہے تو فرسٹ یہ اگر بیچنا چاہے تو انہیں آفر دے جو آبجیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ چاہے تو آپ لے لیجیے خریدیے. نہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے تو یہ اونر ہے تو ان کے پاس پورے رائٹس ہوتے ہیں. پورے رائٹس میں بیچنا گفٹ کرنا کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. خیر احمد صاحب آپ کی والدہ کے نام پر پراپرٹی ہے تو آپ کی والدہ کو پوری اتھارٹی ہے، چاہے تو بیچ کسی کو وقف کر دیں تو یہ تمام چیزیں وہ آپ کی والدہ کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے نام پر پراپرٹی ہے. آپ خود سے نہیں کر سکتے. ہاں اگر سکسیشن کے حساب سے آپ کے اوپر پراپرٹی آ جاتی اور آپ کی والدہ کے نام پر پراپرٹی نہ ہوتی تو پھر آپ اس کا معاملہ کر سکتے تھے. دوستو کئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے، بہت سارے کالرز بھی ہمیں کال کر رہے ہیں، لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں. لیکن اگلے جمعے کو اگر ہو سکے تو ہم پریونشن آف ڈیٹینشن ایکٹ پر یعنی پی ڈی ایکٹ جس کو شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اب میں اس پر واجب ہے ہمارے دونوں لیگل ایکسپرٹس کا میں شکریہ ادا کروں. شکریہ صاحب، آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور قیمتی معلومات سے نوازا، بہتر سوالات کے جوابات بھی دیے. ہو سکے تو ہم اگلے جمعے کو پی ڈی ایکٹ پر گفتگو کرنے کی آپ لوگوں سے کوشش کریں گے.
اس امید کے ساتھ کہ اگلے جمعے کو پی ڈی ایکٹ پر گفتگو کی جائے گی. تب تک کے لیے لیگل پوائنٹس لائیو کی پوری ٹیم کو اعتماد کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.